बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे महकमा मेहनत का जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसमें गुज़श्ता एक साल के दौरान तकरीबन 12 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात हुए। उसकी तफसीलात से मैं आपको पूरी तरह से आगाह करूँगा और फिर मैं ज़िक्र करूँगा मोहतरमा फ़ातिमा भुट्टो साहिबा, जिनका निकाह हुआ है गुज़श्ता दिनों। वो एक जुलूस की सूरत में लाड़काना पहुँची हैं अपने शौहर के हमरा और उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल हुआ है और अब वो क्या करने जा रही हैं इसके हवाले से भी आपसे ज़रूर गुफ्तगू होगी। फिर मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी जो मरदमशुमारी हुई है उस मरदमशुमारी पर अदम एतमाद का इज़हार किया है और इज़हार करते हुए अदम एतमाद का इज़हार करते हुए उन्होंने उन तमाम लोगों को ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इस मरदमशुमारी के हवाले से आवाज़ उठाई और हुकूमतों से मुतालबा किया, उन तमाम लोगों को एप्रिशिएट किया है और उनको ख़राज तहसीन पेश किया है, जिन लोगों ने कराची और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाक़ों के हकूक़ की जो उन्होंने गुफ्तगू की है, एहतजाज किए हैं और इस हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई है। इस हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन से का भी मुतालबा था और उन लोगों को भी उन्होंने ख़राज तहसीन पेश किया है जो लोग भी सिंध के शहरी इलाक़ों के हुकूक़ की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज यकम मई है और पूरी दुनिया में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन इस मौके पर मैं महकमा मेहनत में होने वाली जो होशरबा करप्शन है उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। पाकिस्तान में महकमा मेहनत की जो वजारतें थी वो जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम की गई थी और सिंध का जो पहला सूबाई वज़ीर मेहनत थे वो थे अब्दुल्ला बलोच, जो माशाल्लाह आज भी हयात हैं। और कराची में जो कमिश्नर सेसी का दफ्तर है वो उनके दस्ते मुबारक से जो था उसका इफ्तिदा हुआ था और आज भी कमिश्नर सेसी उसी दफ्तर में बैठते हैं। इसके अलावा जब वजारत कायम की गई तो फिर इसके मुख्तलिफ शोबे तश्कील दिए गए। उसमें एक वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी कायम किया गया और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का काम ये था कि वो जो हमारे जो मज़दूर हैं वो फौत हो जाते हैं तो उनका डेथ ग्रेड उनको दी जाती है, उनके लवाहिकीन को। मज़दूरों के जो बच्चियां हैं उनकी शादी होती है तो उनको जहेज़ फ़ंड फ़राहम किया जाता है। मज़दूरों के बच्चों की तालीम के लिए उनको किताबें दी जाती हैं, उनको ड्रेस दिए जाते हैं। मज़दूरों के बच्चों के लिए वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तमाम अज़ला में सिंध में स्कूल कायम किए गए हैं, उनमें मज़दूरों के बच्चों को तालीम दी जाती है मुफ्त में। इसके अलावा और भी ज़रूरत ज़िंदगी मसलन बेवाओं को मशीनें भी दी जाती हैं, कढ़ाई सिलाई के जो है वो स्कूल भी कायम किए गए हैं इस वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फंड से। लेकिन तमाम तर कानूनी जो है वो तकाज़े पूरे होते हैं और इस कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तमाम तर वो चीज़ें वो सहूलियात के की जो है वो फंडिंग भी की जाती है इन इदारों को, लेकिन लोगों तक ये तमाम जो सहूलियात हैं हमारे मज़दूरों को पहुंचते नहीं हैं और 10 से 12% लोगों तक तो ये चीज़ें पहुंचती हैं, लेकिन 90% जो है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। माजी में भी ऐसा होता रहा और अब भी इसका सिलसिला जारी है। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस 15 साल हुकूमत में तो करप्शन ने इंतहा कर दी है। इससे पहले जो आज तो सईद गनी साहब हैं, इससे पहले सैयद नासिर हुसैन शाह साहब थे सूबाई वज़ीर मेहनत और उनके दौर में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में करप्शन हुई थी 1.25 अरब रुपए की, लेकिन उस करप्शन जो थी वो साबित भी हो चुकी थी। नासिर शाह साहब ने इंक्वायरी कराई थी, उस इंक्वायरी में वो अफसरान करप्शन में मुलवस भी थे, बाकायदा इंक्वायरियाँ हुई थी, रिकॉर्ड उसका मौजूद है और उसकी तमाम फाइलें वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी मौजूद हैं
اور اینٹی کرپشن میں بھی موجود ہیں جس ادارے نے اس کی انکوائری کی تھی، یا وہ لوگ بھی موجود ہیں جن لوگوں نے اس کی انکوائری کی تھی، لیکن اس انکوائری کو محض سیاسی بنیادوں پر دبا دیا گیا، اور جو افسران ملوث تھے ان کا تعلق ضلع سکھر سے تھا، اور ناصر حسین شاہ صاحب کے حلقے سے اس میں ایک افسر موجود تھے، ایک بڑی شخصیت کے صاحبزادے تھے۔ اس وجہ سے اس جو ہے وہ انکوائری کو دبا دیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس 1.25 ارب روپے کی کرپشن میں بھی حصے داری ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وہ فائلوں کے اندر دبا دی گئی تھی کرپشن۔ اگر وہ اس کرپشن کے خلاف کارروائی ہوتی، افسران گرفتار ہوتے، ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی، تو یہ جو 12 ارب روپے کی کرپشن کے انکشافات منظر عام پر آئے ہیں، یہ نہ ہوتے۔ اگر ان انکوائریوں کے مطابق افسران کو گرفتار کیا جاتا، اور اس میں کچھ جو ذمہ دار لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جاتا، تو یہ جو اب کرپشن منظر عام پر آئی ہے یہ نہ ہوتی۔ تو اس کی میں آپ کو ابھی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اچھا، اس سے قبل ناصر شاہ صاحب کے دور میں جب وہ صوبائی وزیر محنت تھے، تو تقریباً 1.25 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی تھی اس میں 2 افسران شامل تھے۔ ایک تھے احتشام خان، جو اس وقت بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں، اور وہ جو 12 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے مبینہ طور پر، اس کا بھی وہ حصہ رہے۔ اور دوسرے تھے عسکر علی شاہ۔ عسکر علی شاہ کا تعلق روڑی سے ہے، اور وہ ایک سابق انجینئر تھے ایریگیشن کے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ناصر شاہ صاحب کے حلقے کے ہیں۔ غالباً اس وجہ سے ان کی اس 1.25 ارب روپے کی جو کرپشن تھی اس کو دبا دیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر ان افسران کے خلاف اس دور میں انکوائری کی جاتی اور ان افسران کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، تو ممکن تھا کہ یہ جو کرپشن اب اس سال ہوئی ہے 10 ماہ کے اندر، اس جو تھی بدعنوانی کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو وہ تمام تفصیلات بتاؤں گا جو 10 ماہ میں جو کرپشن ہوئی ہے، جو بدعنوانی ہوئی ہے، اور اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہمارے صوبائی وزیر محنت ہیں سعید غنی، ان کو پریس کانفرنس کرنے سے کیوں روکا، اور کون سی شخصیت ہے جس کو بچایا جا رہا ہے۔ اگرچہ کسی میڈیا پر وہ ابھی تک شخصیت کو منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے اس ولاگ میں بتاؤں گا کہ کون سی شخصیت ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، محکمہ محنت میں جو گزشتہ 1 سال کے دوران جو بدعنوانی ہوئی ہے، اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ 2 ارب روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے، اور اس میں 2 ارب روپے کی بدعنوانی جب ہوئی تو منظر عام پر آئی، تو اس میں ایک صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس انکوائری کمیٹی میں ایک تو سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ جو موجودہ سیکرٹری ہیں سعید جمانی صاحب، جو بتایا جاتا ہے کہ انتہائی آنیسٹ افسر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ کے ایڈمن آفیسر بشیر چاچڑ، اور تیسرے تھے ڈپٹی ڈائریکٹر عبد المجید شیخ۔ ان 3 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ان 3 لوگوں نے اور 90 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے ان تمام جو کرپشن ہوئی ہے، بدعنوانی ہوئی ہے، اس کی رپورٹس پیش کرنی ہے۔ تو یہ 3 مہینے کے بجائے 4 ماہ میں انہوں نے یہ کرپشن کی جو ہوشربا کرپشن ہے اس کی انکوائری کمپلیٹ کی، اور اس انکوائری کے مطابق، ان کی اس کمیٹی کی انکوائری کے مطابق 1 ارب اور 95 کروڑ روپے کی جو ہے بدعنوانی منظر عام پہ آئی ہے، اور اس میں ڈیتھ جو تھے وہ جو گرانٹ تھی اس میں گھپلے ہوئے ہیں، اور جو میرج جو پیکج ہوتا ہے مزدوروں کی بیٹیوں کے، ان کے جو ہے پیکج منظر ہیں، ان کے جو اس میں گھپلے منظر عام پر آئے ہیں، تو اس کے متعلق بھی میں آپ کو ابھی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 1 ارب اور 95 کروڑ روپے کی جو بدعنوانی منظر عام پر آئی ہے محکمہ محنت میں، اس میں جنوری 2022 سے اکتوبر 2022 تک 2487 ڈیتھ گرانٹ جو ہیں وہ مبینہ طور پر جعلی جو ہے نکلوائے گئے ہیں پیسے، اور وہ جعلی لوگوں کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شادی کی جو گرانٹ ہے وہ جو مزدوروں کے بچوں کو دی جاتی ہے، 7297 کیس منظور کرائے گئے تھے، اور اس میں اس کی مد میں 74 کروڑ روپے نکلوائے گئے ہیں۔
اور اس طرح سے 2 ارب روپے کی کرپشن، تقریباً 2 ارب روپے، 1 ارب 95 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے کی اس طرح سے. اور یہ جو رپورٹ تھی اس کمیٹی نے تقریباً 3,000 جو ہے وہ پرچوں پر، جو پیجز پر مشتمل ہے یہ رپورٹ، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ارب روپے کی جو مبینہ کرپشن ہوئی ہے. اور یہ ادارے کے جو افسران ہیں ان پر مشتمل کمیٹی ہے جنہوں نے یہ انکوائری کی، اور انکوائری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جعلی ڈیتھ گرانٹ دیے گئے ہیں، جعلی جو ہے وہ شادی کے نام پر جو مزدوروں کو دی جاتی ہے وہ دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب بتایا جاتا ہے کہ جب سعید غنی صاحب اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے اور وہ باقاعدہ بالکل تیار تھے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں روکا باقاعدہ، اور ایک بااثر شخصیت کو بچانے کی کوشش کی ہے. اب وہ بااثر شخصیت کون ہے اس کو تو ابھی تک کسی نے ظاہر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بااثر شخصیت کا نام ہے بچل رائے پوٹو. اچھا، بچل رائے پوٹو جو ہے وہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے 3 سے 4 سال سیکریٹری رہے ہیں. بچل رائے پوٹو کا تعلق 7 سے ہے، اور اس کے جو کزن ہے ایک، وہ سردار سکندر رائے پوٹو رکن قومی اسمبلی ہیں. جس سیٹ سے رکن قومی اسمبلی ہے سکندر رائے پوٹو صاحب، اسی سیٹ سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے سید مراد علی شاہ. تو مراد علی شاہ کا اور رائے پوٹو فیملی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس سے قبل رائے پوٹو صاحب، بچل رائے پوٹو صاحب کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو گزشتہ 13 سال سے CIA سینٹر کا انچارج ہے حیدرآباد میں پولیس میں. وہ باقاعدہ کلفٹن میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کی جو سرکاری گاڑی سے 80 کلو جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی تھی، اور کچھ ویپن بھی برآمد ہوا تھا. لیکن اس وقت اس ویپن کو جو ہے وہ کھلونے بنا دیے گئے تھے، اور چرس جو تھی وہ اس کو چاکلیٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو اس وقت اس بچل رائے پوٹو کے بھائی کو بھی بچا لیا گیا تھا، اور اس مرتبہ پھر بچل رائے پوٹو کو خود کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بچل رائے پوٹو صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیکرٹری، کسی ادارے میں سیکرٹری بھی ہیں، اور ان کے ایک بھائی رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک بھائی SHO ہیں، اور ایک بھائی الیکٹرک انسپیکٹر ہیں. تو یہ تمام صورتحال، یہ تمام جو پوری فیملی ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے بہت کلوز بتائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انتخابات کے تمام اخراجات بھی اس فیملی کے ذمہ ہیں وزیر اعلیٰ کے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2017 میں جب سید ناصر حسین شاہ صاحب فوڈ منسٹر تھے، تو اس وقت یہ بچل رائے پوٹو کو ڈائریکٹر فوڈ لگایا گیا تھا. اور اس وقت تقریباً مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ 8 سے 10 ارب روپے گندم میں بھی جو ہے وہ کرپشن ہوئی تھی، بدعنوانی ہوئی تھی بڑے پیمانے پر. اور اس گندم کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آج تک اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل گم کیا ہوا ہے. وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ گندم 8 ارب روپے کی شارٹ ہے. جب صوبائی اسمبلی میں اس گندم کے متعلق مختلف مواقعوں پر ہمارے جو اپوزیشن کے ممبر ہیں سندھ اسمبلی، انہوں نے سوالات کیے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ 8 ارب روپے کی گندم یا 10 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے. تو وہ کون سے ایسے چوہے تھے جو یہ گندم کھا گئے؟ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں نیب نے اور اینٹی کرپشن نے باقاعدہ اس وقت بچل رائے پوٹو اور اس وقت کے صوبائی وزیر خوراک سید ناصر حسین شاہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ناصر حسین شاہ صاحب کو مقتدر حلقوں نے بچا لیا، اور مار خاندان کا اس وقت بڑا کردار تھا ان کو بچانے میں. لیکن بچل رائے پوٹو کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر ہوا تھا، اور نیب میں وہ ضمانت پر ہے، وہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو اب بھی اس وقت بھی بچل رائے پوٹو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بچل رائے، یہ جو 3 سال کے اندر جو مبینہ طور پر 12 ارب روپے کی کرپشن کے متعلق جو بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام جو دستخط ہیں وہ مسٹر بچل رائے صاحب کے دستخطوں سے یہ سارے جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو لکھا کرتے تھے کہ جی ایز پر رول، لیکن ایز پر رول کے بعد وہ تمام فائلیں نیچے افسران کے پاس جاتی تھی. پھر افسران کس طرح سے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے تھے، کس طرح سے ڈیتھ گرانٹ نکالی جاتی تھی، اور کس طرح سے جو ہے وہ شادی کے جو ہے وہ جو مزدوروں کو دی جاتی ہیں، شادی کا بجٹ دیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے نکالا جاتا تھا. تو 3 سے 4 سال کے درمیان 12 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور گزشتہ
8 माह में, 8 से 10 माह में 2 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो ये तमाम इंक्वायरियां, रिपोर्ट भी मौजूद हैं, और तमाम जो है वो जो इनके अपने इदारों के लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, और वो रिपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से बच्चल राहे को, राहू पोटो को और दूसरी शख्सियात को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। और आज यकम मई के मौके पर मैंने सोचा कि आपको इस करप्शन के हवाले से पूरी तफसीलात से आगाह करूं। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इस 1 अरब और 95 करोड़ रुपए की जो बदनूरानी मंजर आम पर आई है महकमा मेहनत में, उसमें जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक 2487 डेथ ग्रांट जो हैं वो मुबैना तौर पर जाली जो है निकलवाए गए हैं पैसे, और वो जाली लोगों को जो है वो दिए गए हैं। और उसके अलावा जो शादी की जो ग्रांट है वो जो मजदूरों के बच्चों को दी जाती है, 7,297 केस मंजूर कराए गए थे, और उसमें उसकी मद में 74 करोड़ रुपए निकलवाए गए हैं। और इस तरह से 2 अरब रुपए की करप्शन, तकरीबन 2 अरब रुपए, 1 अरब 95 करोड़ और कुछ लाख रुपए की इस तरह से। और ये जो रिपोर्ट थी, इस कमेटी ने तकरीबन 3000 जो है वो पर्चों पर, जो पेजेस पर मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि 2 अरब रुपए की जो मुबैना करप्शन हुई है, और ये इदारे के जो अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी है जिन्होंने ये इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करके ये साबित किया है कि ये बाकायदा तौर पर जाली डेथ ग्रांट दिए गए हैं, जाली जो है वो शादी के नाम पर जो मजदूरों को दी जाती है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अब बताया जाता है कि जब सईद गनी साहब इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, और वो बाकायदा बिल्कुल तैयार थे, तो उस वक्त वज़ीर आला सिंध ने उन्हें रोका बाकायदा, और एक बाअसर शख्सियत को बचाने की कोशिश की है। अब वो बाअसर शख्सियत कौन है उसको तो अभी तक किसी ने जाहिर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये बाअसर शख्सियत का नाम है बच्चल राहे पोटो। अच्छा, बच्चल राहे पोटो जो है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के 3 से 4 साल सेक्रेटरी रहे हैं। बच्चल राहे पोटो का ताल्लुक सेवन से है, और इसके जो कज़न सिकंदर राहे पोटो रुकन कौमी असम्बली है। जिस सीट से रुकन कौमी असम्बली है सिकंदर राहे पोटो साहब, उसी सीट से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए सैयद मुराद अली शाह। तो मुराद अली शाह का और राहे पोटो फैमिली का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इससे कबल राहे पोटो साहब, बच्चल राहे पोटो साहब का एक छोटा भाई था जो गुज़श्ता 12 साल 13 साल से CIA सेंटर का इंचार्ज है हैदराबाद में पुलिस में। वो बाकायदा क्लिफ्टन में गिरफ्तार हुआ था, और उसकी जो सरकारी गाड़ी से 80 किलो जो है वो चर्च बरामद हुई थी, और कुछ वेपन भी बरामद हुआ था। लेकिन उस वक्त उस वेपन को जो है वो खिलौने बना दिए गए थे, और चर्च जो थी वो जो थी उसको चॉकलेट में तब्दील कर दिया गया था। तो उस वक्त इस बच्चल राहे पोटो के भाई को भी बचा लिया गया था, और इस मर्तबा फिर बच्चल राहे पोटो को खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। बच्चल राहे पोटो साहब जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी, किसी इदारे में सेक्रेटरी भी हैं, और उनके एक भाई रुकन कौमी असम्बली है, एक भाई SHO हैं, और एक भाई इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हैं। तो ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम जो पूरी फैमिली है, ये वज़ीर आला सिंध के बहुत क्लोज बताई जाती है, और बताया जाता है कि इंतखाबात के तमाम अखराजात भी इस फैमिली के ज़ुम्मे हैं वज़ीर आला के। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 2017 में जब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब फूड मिनिस्टर थे, तो उस वक्त ये बच्चल राहे पोटो को डायरेक्टर फूड लगाया गया था। और उस वक्त तकरीबन मुबैना तौर पर बताया जाता है कि 8 से 10 अरब रुपए गंदम में भी जो है वो करप्शन हुई थी, बदनवानी हुई थी बड़े पैमाने पर। और उस गंदम के मुतालिक बताया जाता है कि आज तक उसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल गुम किया हुआ है। वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो गंदम 8 अरब रुपए की शार्ट है। जब सूबाई असम्बली में इस गंदम के मुतालिक मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे जो अपोजिट मेंबर हैं सिंध असम्बली, उन्होंने सवालात किए, तो उन्हें ये बताया गया कि ये 8 अरब रुपए की गंदम या 10 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा गए। तो वो कौन से ऐसे चूहे थे जो ये गंदम खा गया। और ये भी बताया जाता है कि उन दिनों में नैब ने और एंटी करप्शन ने बाकायदा उस वक्त बच्चल राहे पोटो और उस वक्त के सूबाई वजीर खुराक सैयद नासिर हुसैन शाह को
گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناصر حسین شاہ صاحب کو مقتدر حلقوں نے بچا لیا، اور مار خاندان کا اس وقت بڑا کردار تھا ان کو بچانے میں، لیکن بچن رائے پوٹو کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر ہوا تھا، اور نیب میں وہ ضمانت پر ہیں، وہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اب بھی اس وقت بھی بچن رائے پوٹو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بچن رائے یہ جو 3 سال کے اندر جو مبینہ طور پر 12 ارب روپے کی کرپشن کے متعلق جو بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام جو دستخط ہیں وہ مسٹر بچن رائے صاحب کے دستخطوں سے یہ سارے جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو لکھا کرتے تھے کہ جی ایز پر رول، لیکن ایز پر رول کے بعد وہ تمام فائلیں نیچے افسران کے پاس جاتی تھی، پھر افسران کس طرح سے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے تھے، کس طرح سے ڈیتھ گرانٹ نکالی جاتی تھی، اور کس طرح سے جو ہے وہ شادی کے جو ہے وہ جو مزدوروں کو دی جاتی ہیں، شادی کا بجٹ دیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے نکالا جاتا تھا۔ تو 3 سے 4 سال کے درمیان 12 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور گزشتہ 8 سے 10 ماہ میں 2 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ تو یہ تمام انکوائریاں رپورٹ بھی موجود ہیں، اور تمام جو ہے وہ جو ان کے اپنے اداروں کے لوگوں نے جو رپورٹ بنائی ہے، اور وہ رپورٹ بھی موجود ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بچن راہو پوٹو کو اور دوسری شخصیات کو پوری طرح سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج 1 مئی کے موقع پر میں نے سوچا کہ آپ کو اس کرپشن کے حوالے سے پوری تفصیلات سے آگاہ کروں۔ ناظرین، اس بدعنوانی اور کرپشن کے علاوہ جو میں آپ کو ابھی تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سکھر میں ورکر ویلفیئر بورڈ کے پلیٹ فارم سے 1000 فلیٹ بنائے گئے تھے، اور اگر ان 1000 فلیٹس کی انکوائری کی جائے تو وہ تمام کے تمام فلیٹ جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، باقاعدہ مزدوروں کے نام پر مبینہ طور پر ان کو فروخت کیا گیا ہے، اور کسی بھی جو حق بنتا تھا جن مزدوروں کا ان کو نہیں دیا گیا۔ باقاعدہ پیسے لے کر مختلف لوگوں کو وہ لگژری فلیٹ دیے گئے ہیں، اور بڑے قیمتی فلیٹ ہیں، بڑی اس میں اچھی خاصی حکومت پاکستان کی جانب سے انویسٹمنٹ کی گئی تھی، وہ باقاعدہ سیل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1100 دکانیں گلشن معمار میں فروخت کی گئی ہیں۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کے پلیٹ فارم سے بنائی جانے والی دکانیں جو ورکروں کے نام پر بنائی گئی تھی، یا جن کو بنا کر ان سے کرایہ وصول کیا جانا تھا، 101 دکان وہ فروخت کی گئی ہیں۔ ہر دکان پر پیسے وصول کیے گئے ہیں، باقاعدہ ان کی کلیکشن ہوئی ہے، اور اس میں یہ تمام افسران بھی ملوث ہیں، اور ہماری وزارت کے لوگ بھی اس میں باقاعدہ پوری طرح سے ملوث ہیں۔ اچھا، نادرن بائی پاس، لانڈی، کورنگی، یہ تمام جگہوں پر فلیٹ بنائے گئے ہیں، یہاں دکانیں بھی بنائی گئی ہیں، تمام کی تمام فروخت کیے گئے ہیں۔ اور جو ہمارے اسکول تھے، کڑھائی سلائی کے اسکول تھے، اس پلیٹ فارم سے بنائے گئے تھے، وہ بھی تباہ حال ہیں۔ وہ جو ہے بعض اسکول تو بند پڑے ہیں، اور بعض اسکول جو ہیں جو چل رہے ہیں، جن کی حالت ایسی ہے کہ وہاں صرف افسران بیٹھتے ہیں، اور وہاں جو طالب علم ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈیتھ گرانٹ اور جو شادیوں کے نام پر جو مزدوروں کی بچیوں کے لیے فی کس 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، تو اس میں سکھر میں 93% کرپشن ہوئی ہے، لاڑکانہ میں 97% کرپشن ہوئی ہے، اور کراچی میں 90% جو ہے، یعنی 10% کراچی میں حق ملا ہے لوگوں کو، 3% لاڑکانہ میں، اور 7% سکھر میں یہ ڈیتھ گرانٹ کے پیسے ملے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو، جو گزشتہ دنوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی، آج جب لاڑکانہ پہنچی ہیں تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ لاڑکانہ کے شہریوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا ہے، اور خاص طور پر ان کے جلوس میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں کے معززین نے بھی انہیں خوش آمدید کہا، اور انہیں ایک بڑے جلوس کی صورت میں جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ پر لے جایا گیا، ان کی جو تاریخی رہائش گاہ ہے وہاں لے جایا گیا۔ فاطمہ بھٹو کے متعلق جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ ان کی سیاست میں انٹری جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ شادی سب سے جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں جو مستقبل میں انتخابات نظر آ رہے ہیں اس میں وہ قومی اسمبلی کی امیدوار ہوں گی ضلع لاڑکانہ سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سابق اس وقت جو موجودہ رکن سندھ اسمبلی ہیں معظم سردار معظم عباسی، اور دوسری جانب دوسری نشست پر ہوں گے راشد سومرو۔ تو ایک یہ پینل جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ابھی اگرچہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن جو ان کے قریبی حلقوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ایک پینل بنایا جا رہا ہے، اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو نشست ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، تو اس نشست پر وہ انتخابات میں حصہ لیں گی۔ اس کے علاوہ فی الحال پورے سندھ میں وہ واحد اپنی نشست ہے جس پر وہ انتخابات میں حصہ لیں گی، لیکن بعد میں وہ اپنی نہ صرف پارٹی کو آرگنائز کرنے جا رہی ہیں بلکہ پوری طرح سے سیاست میں حصہ لینے کا ان کا ارادہ ہے۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اور سیاست میں اپنا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے شادی کرنا پڑی تھی، اور پھر 1987 میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اور پھر 1988 میں جب انتخابات ہوئے اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور پھر وہ وزیر اعظم بنی تھی۔ تو اب باقاعدہ آئندہ انتخابات میں جو ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، اور فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ ابھی سے ہی لاڑکانہ میں آئیں، لاڑکانہ آ کر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورک شروع کر دیے، اور پرانے لوگ جو ہیں جن لوگوں کو بلاول ہاؤس سے نظر انداز کیا گیا تھا تو تمام لوگ وہ فاطمہ بھٹو سے رابطے میں مصروف عمل ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پر کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں اس میں کافی لوگوں کی جانب سے مطالبات بھی ہوتے رہے ہیں، اور مختلف جماعتیں مطالبات کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی اس جو مردم شماری ہے اس کو مشکوک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا جو لوگ بھی کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ 90 بھی ان مردم شماری کو مسترد کرتی ہے جس میں مکمل طور پر کراچی کے شہریوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مردم شماری میں جو ہے وہ شفافیت لائی جائے اور پوری طرح سے کراچی کی گنتی کو پورا کیا جائے، ورنہ پھر جو ہے وہ احتجاج کا جو حق ہے وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ماضی میں جو قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں، اب اس کے جو اثرات ہیں وہ مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور پوری طرح سے متحدہ قومی موومنٹ 90 کو اگرچہ وہ بانی متحدہ الطاف حسین پراپرٹی کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ میں پوری طرح سے جو ان کے پرانے ورکر ہیں اور جو اردو بولنے والے ہیں اور جو ان کے سیاست کا محور ہے وہ تمام لوگ اب منظم ہو رہے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ لندن اور 90 کو جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میدان سجانے میں جو ہے ان کے کارکن متحرک ہو گئے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔